बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे सैयद अमीनुल कादरी साहब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वाक़या। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज से वापस तशरीफ ले गए। माह मुहर्रम का महीना बहुत अच्छे से गुजरा और सफर का जब आखिरी हफ्ता आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में अलालत शुरू हुई। रिवायतों में आता है कि आखिरी हफ्ते में सफरुल मुज़फ्फर के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सर में दर्द हुआ और उस कैफियत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी जो मदीने मुनव्वरा का कब्रिस्तान है वहां तशरीफ ले गए। और जब वहां तशरीफ ले गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआ की। साथ जाने वाले सहाबी कहते हैं हुजूर ने इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, इतनी देर तक उनके लिए, बकी वालों के लिए दुआ की। वो सहाबी कहते हैं मैं तमन्ना कर रहा था कि मैं भी इसमें दफन होता ताकि हुजूर की दुआ में मेरा भी हिस्सा होता। इतनी देर तक दुआ फरमाई। और जब दरमियान में यूं भी हुआ कि जब आया करीमा नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अल्लाह दीन इस्लाम देकर तुमसे राजी हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया, लोगो अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया, अल्लाह ने अपने बंदे को ये इख्तियार दिया, चाहे वो जमीन पर रहे चाहे वो रफीक आला से मुलाकात करे। जब ये बात सुनी तो सिद्दीक अकबर रो पड़े। याद रखना अल्लाह के रसूल से जिसको जितना तकर्रुब होता है हुजूर की बातें उसको उतनी ज्यादा समझ में आती है। ये बात अच्छी तरह जहन में होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। जिस वक्त तो आका ने फरमाया सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू, दाढ़ी आंसुओं से तर, हिचकियां ले करके रो रहे हैं, तो हजरत फारूक आजम ने एक सख्त जुमला फरमाया कि इनको क्या हो गया। उन्होंने दूसरा जुमला कहा, मैं सिर्फ उसको मैं मफहूम के तौर पर जो है वो पढ़कर आगे गुजरना चाहता हूं, असल जुमला दूसरा है। उन्होंने गुस्से में कहा इनको क्या हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, क्या प्यारी बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया में रहे या रफीक आला से मिले, तो उसने रफीक आला से मिलना पसंद किया। फारूक आजम ने जब कहा तो सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर जिसको मौत व हयात का इख्तियार मिले वो अल्लाह के रसूल के सिवा और कौन हो सकता है, महबूब किबरिया के सिवा और कौन हो सकता है। ऐ उमर जल्द ही अब ये चेहरा नजरों से ओझल होने वाला है, जल्द अब ये चेहरा निगाहों से ओझल होगा, अब ये चेहरा नजर नहीं आएगा। हज्जतुल वदा के मौके पर कई इशारे दिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कि मैं शायद आइंदा साल तुम मुझे ना पा सको। और फिर बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम एक बात करते रहे, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैत, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। हुजूर वाज़े इशारे करने करबला के फरमा रहे, मेरे बाद अल्लाह मेरी अहले बैत के बारे में तुमको आजमाएगा कि तुम मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सफरुल मुज़फ्फर के आखिरी हफ्ते में जो है वो अलील हुए और जब बीमारी बढ़ती गई तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उम्महातुल मोमिनीन से इजाजत लेकर सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में कयाम फरमाना गवारा किया। अल्लाह अकबर। फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे रसूल में रहे तकरीबन 15 दिन या 16 दिन तसलसल के साथ अल्लाह के रसूल पर जो है वो बीमारी रही और मरज़ विसाल में रहे। सहाबा कहते हैं इतना बुखार था कि अगर हाथ रखते थे तो हाथ के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस बुखार को बर्दाश्त हम कर सके। हम कहते हैं या रसूलल्लाह आपको इतना बुखार, आपको इतना बुखार। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अंबियाए किराम पर आजमाइश लोगों से ज्यादा होती है, जो अल्लाह का जितना मुकर्रब होता है उसको आजमाइश उतनी ज्यादा होती है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि बुखार की तपिश और हरारत इतनी थी कि हम लोग चादर गीली करके रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर पे डालते और थोड़ी देर में वो सूख जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम
پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ ملتے اور فرماتے موت کی سختی ہے، موت سخت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے، اور پھر ان 15 دنوں میں یا 16 دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مسجد نہیں گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا۔ دیکھو حج کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ امیر الحج کے لیے صدیق اکبر کا۔ اب نماز کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علالت بڑی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج اللہ کے رسول آخری خطبہ دیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام آج آخری خطبہ دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ بات بلال نے سنی، حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح، آخری خطبہ حضور کا، آخری خطبہ حضور، آخری خطبہ بلال نے سنا، میں ہچکیاں بن گئی، حضور آخری خطبہ۔ ہاں بلال جاؤ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں۔ جس نے سنا اپنے بیگانے نے رو پڑے، لوگ دل پکڑ لیے، کام چھوڑ کے مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر حضرت مولا کائنات کا کندھا ایک طرف سے اور ایک طرف سے حضرت عباس کا کندھا تھاما، اور تھام کر کے جو ہے وہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد منبر پہ بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا، آقا فرماتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ باقی لے لو، کسی کا قرض ہے لے لو، کسی کا جو ہے لے لو۔ میں اللہ کے یہاں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی بوجھ مجھ پر نہ، یہاں دینا آسان وہاں دینا مشکل۔ بہت بار بار واسطے دیے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 درہم میرے قرض نکلتے ہیں آپ پر۔ اگر میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام میرے آقا، آپ نے بار بار کہا اور قسم دے کر کہا میرے 4۔ آقا فرماتے ہیں یاد ہے وہ 4 درہم کائے کے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل اور بھکاری آیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، بظاہر تم دے دو ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر میں نے حضور طلب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے جو ہے وہ رقم ادا فرما دی، یہ لو۔ پھر پوچھا اور کسی کا کچھ ہے؟ اور کسی کا کچھ ہے؟ کسی کا کچھ نہ تھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا تھا کیا وہ دین کا پورا پیغام میں پہنچا چکا؟ میں نے پورا دین پہنچا دیا، میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، آواز بلند ہوئی یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، کچھ نہیں چھپایا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، اللہ یہ گواہی دیتے ہیں تو بھی گواہ رہنا کہ تو نے مجھ پہ جو نازل کیا میں نے من وان ان کو پہنچا دیا، یہ گواہی دیتے تو گواہ رہنا۔ حضور گواہی لے رہے ہیں، کیوں؟ اے لوگو دین میں نے تم تک پہنچایا، جیسا کہ مجھے اللہ نے دیا میں نے تم تک پہنچایا۔ اب مطلب کیا؟ تم کو میں نے دیا، تم آنے والوں کو ویسے ہی دینا، ان کو میں تم نے دیا، پھر وہ اگلے، پھر وہ اگلے، پھر وہ، یعنی قیامت تک یہ دین پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ دین کبھی ختم نہ ہو۔ آپ سے پوچھتا ہوں مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو؟ مرنے سے پہلے اللہ اس اکبر، بالکل پوزیشن میں صحیح ہو فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے مجتہدین کو، مجتہدین نے اولیاء کاملین کو، اولیاء نے، اور ہمارے مرشدوں کو جو دین ہمیں دیا وہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ دین دیا ہے اس پوزیشن میں۔ کتنے باپ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 5 کلمے میں نے سکھائے، ایمان مجمل ایمان مفصل میں نے سکھائے، نماز پڑھنا میں نے سکھایا، وضو کرنا میں نے سکھایا، عقائد میں نے سکھائے، فرض علوم میں نے سکھایا۔ شریعت میں ہے کتنے لوگ حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، اے اللہ یہ گواہی دیتے تو بھی گواہ ہو جا میں نے دین فگاں بلند بھی۔ صحابہ تڑپ کے، اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، آخری خطبہ ہوا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام میں مولا کائنات اور جناب
فضل کا سہارا لے کر پھر واپس تشریف لے گئے بظاہر، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھا، میں تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس شہزادگان حسنین کریمین موجود تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور شہزادوں کو دیکھتے روتے، سیدہ کو دیکھتے روتے، سیدہ حضور کو دیکھ کر کے روتی۔ آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، سیدہ رو پڑی، اس کے بعد کچھ کہا، سیدہ مسکرا پڑی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ اتنی جلدی غمگین ہو کے اتنی جلدی خوش ہوتے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے، بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا بابا کا راز کبھی نہ بتاؤں گی جب تک کہ یہ راز خود افشا نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کا اب تو بتا دو جو میرا تم پر حق ہے۔ تو عرض کیا کہ آقا نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میں اس دنیا میں ظاہری دنیا میں نہیں رہوں گا، فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ میں رو پڑی، بابا آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو آقا نے فرمایا مگر خوش ہو جا، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہی ہوگی۔ اسی لیے ٹھیک 6 مہینے کے بعد سیدہ پاک دنیا سے کوچ کر گئی۔ حضور کے اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ اکبر گھر والے آئے اور پوچھا آقا دنیا سے جا رہے ہیں، غسل کون دے گا؟ غسل کون دے گا؟ کچھ اصحاب بھی تھے، غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے گھر والے، اہل البیت غسل۔ کفن کون پہنائے گا؟ میرے گھر والے۔ قبر میں کون اتارے گا؟ میرے گھر والے۔ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جیسی نماز جنازہ کی بات آئی چیخیں نکل گئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب میرا جسد اقدس تیار کر دینا تو سب حجرہ خالی کر دینا، پہلے جبریل مجھ پر درود و سلام پیش کریں گے، فرشتے درود و سلام پیش کریں، پھر میرے اہل بیت درود و سلام پیش کریں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ سب آتے تھے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ بلکہ جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو جنازہ بھی کہتے ہیں تو کلیجہ کانپتا ہے، بس صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ کیا ہستی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا۔ فرمایا میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ اس طرح کی باتیں کی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین فرماتے میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو میں نے دیکھا کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کی مسواک کریں گے حضور؟ مسواک بہت پسند تھی، تو حضور نے سر کا اشارہ کر کے ہاں کہا۔ میں نے مسواک کو اپنے منہ سے، دیکھو یہ اماں عائشہ پاک کی شان ہے، صدیقہ اللہ بنت اکبر، صدیق کی بالکل شان صحیح ہے، فرمایا کہتی ہے آپ نے۔ میں نے مسواک کو اپنے منہ سے نرم کیا، حضور علیہ السلام کو دیا، حضور نے اس سے مسواک فرمائی وہ اور وضو فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر انور میری گود میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا دروازے پر گئیں، آنے والے نے کہا، سیدہ نے پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا خادم ہوں، ملاقات چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں کہ مل سکو، جاؤ بعد میں آنا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی اور اس کے بعد پھر کہا کہ کون؟ بابا کا خادم ہوں آپ کے، ملنا چاہتا ہوں، اذن حضوری چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ طبیعت علیل ہے بعد میں آنا۔ تیسری بار تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک۔ آقا نے فرمایا فاطمہ آنے دو، وہ کوئی عام خادم نہیں ہے، وہ حضرت ملک الموت ہے، عزرائیل ہے۔ بیٹی اس سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور اس کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے۔ آنے دے، یہ وہ ہے جو بچوں کو باپ سے جدا، باپ کو بچوں سے جدا، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، یہی آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے۔ بیٹی آنے دے اور رفیق اعلیٰ کی طرف جانے دے۔ حضرت ملک الموت بارگاہ رسالت میں موجود تھے، جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ
اب بھی اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک یہ سب بیماری دور فرما دے، اور آپ رفیق اعلیٰ کی طرف اگر چلنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ رہنا چاہیں تو اب بھی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میں نے رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کی، حضور اجازت ہو، حضور اجازت ہو تو روح انور کو جو ہے وہ جسم اقدس سے نکال لیا جائے۔ اور پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ روح کائنات کی روح دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا، روح کائنات کی روح جسد انور سے پھر قبض کر لی گئی، اور رفیق اعلیٰ کی طرف 3 جملے کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ایک جملہ یہ تھا، اپنی بیویوں کا، خادم اور غلاموں کا خیال کرنا، بیویوں کا، خادم اور غلاموں کا خیال کرنا۔ دوسرا جملہ تھا، دوسری بات تھی نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو ضائع مت کرنا، اور تیسری بات اللہ کا نام تھا، اور رفیق اعلیٰ کی طرف روانگی تھی۔ اور پھر دست مبارک جو ہے وہ کی طرف سر انور آیا، اور پھر ایک کوہرام تھا، ایک کوہرام، بات ختم کرتے کرتے ایک کوہرام تھا۔ سیدہ کائنات آج ان کے والد بزرگوار دنیا سے کوچ کر گئے، گویا کہ عرف عام میں کہیں تو مخدومہ کائنات آج یتیم ہو گئی، آج مخدومہ کائنات یتیم ہو گئی۔ آج حسنین کریمین کے سر سے ظاہری طور پر نانا کا سایہ اٹھ گیا۔ فاروق اعظم تلوار نکال لی، فاروق اعظم جس نے کہا محمد الرسول اللہ دنیا سے کوچ کر گئے اسے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے اور واپس آئے، ویسے وہ بھی واپس آئیں گے۔ عثمان غنی زبان بند ہو گئی، منہ نہیں کھلتا، کیا کہیں، کس کو کیا کہیں، جیسے کچھ لوگ غم میں اتنے ڈوب جاتے زبان نہیں۔ عثمان غنی کی کیفیت یہ ہو گئی، حال یہ ازواج پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صدیق اکبر اللہ اکبر رو رو کر بےحال، مولا کائنات رو رو کر بےحال، بلال حبشی سسکیاں نکل رہی، جنات کے رونے کی آواز آ رہی، مدینہ منورہ میں جنات رو رہے ہیں، جانوروں پر صدمہ ہے، صحابہ بے چین اور بے قرار ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال سننے والا نہیں۔ اس وقت کتنا کیسا وقت تھا لوگوں، جب آپ نے انبیاء، جب آپ نے سید الانبیاء، ان کی آل، ان کے اصحاب کی قربانی سنی، یہاں اب دیکھو دین کتنا خطرے میں ہے۔ نئے نئے قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے اسلام کی ترقی دیکھ کر، وہ پھر سے کافر ہونے لگے کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیسے دنیا سے چلے جاتے، ان کا انتقال کیسے ہوتا، ان کا وصال کیسے ہوتا، وہ مرتد ہونے لگے۔ لوگوں کا حال یہ ہوا، اس وقت توجہ کرنا، 2 مرتبہ دین پر وقت آیا، یہی کربلا ہے۔ 2 مرتبہ دین پہ وقت آیا جب کشتی ڈگمگانے لگی۔ ایک وقت رسول اللہ کے وصال کا وقت تھا جب فاروق اعظم جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے، عثمان غنی جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے، اس وقت صحابہ ہوش کھو رہے، رو رہے، آنسو بہا رہے۔ اس وقت کون سا مرد تھا جس نے ان سب کو اکیلے سہارا دیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اس وقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر منبر پہ چڑھے۔ فاروق اعظم لوگوں کو کہہ رہے تھے حضور کا وصال نہیں ہوا، وہ آئیں گے واپس۔ صدیق اکبر باہر آئے، حضور کی پیشانی چوم کر، حضور علیہ السلام کو سوتی کپڑا جو وہ اڑا دیا گیا تھا، صدیق اکبر آئے، حضور کو دیکھا، پیشانی چومی اور کہا اللہ آپ ظاہری حیات میں بھی جو وہ مشکبار تھے اور آپ مہکتے تھے، اور بعد وصال بھی آپ مہک رہے یا رسول اللہ۔ اور صدیق اکبر پھر آئے، کہا عمر میری بات سنو۔ عمر نے کہا، سید فاروق اعظم نے کوئی بات نہیں سنی۔ دوسرے صحابہ کو کہا کہ میری طرف آؤ۔ سارے صحابہ فاروق اعظم کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ صدیق اکبر کی طرف آئے، اور آپ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھی اور اخیر تک شاکر
حاکرین تک پڑھی آپ نے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں یا دنیا سے کوچ کر جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پلٹ جاؤ گے اللہ کا دین چھوڑ کے؟ صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی و قیوم ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ نے حضور کے جانے سے پہلے حضور کے جانے کا حال بیان فرما دیا اس آیت میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول۔ صحابہ کو یقین ہو گیا حضور کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری آرام کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ جب غسل دیا جا رہا تھا، مولا علی نے غسل دیا، جو لوگ پانی ڈال رہے تھے صوفیہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، یہ صوفیہ کی روایت، جو لوگ پانی ڈال رہے تھے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ پٹی اس لیے باندھ دی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سطر پر اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو وہ اندھا ہو جائے گا، اس لیے سوائے مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ۔ پھر انہوں نے غسل دیا، بلکہ صوفیہ یہاں تک فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا تو جس طرف پلٹنے کی بات ہوتی آسانی کے ساتھ حضور علیہ السلام گویا کہ اس طرف رخ فرما لیتے، اور پھر 3 کپڑوں میں حضور علیہ السلام کو کفن شریف پہنایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اب اس پر سوال کھڑا ہوا کہاں حضور علیہ السلام کی لحد مبارکہ بنے، تو کسی نے کہا بقیع لے جائیں گے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار جہاں ہے وہاں لے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نبی جس جگہ پہ دنیا سے ان کی روح نکلتی ہے وہی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے، وہی ان کی آرام گاہ بنتی ہے، تو جہاں حضور کا وصال ہوا وہیں حضور علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بنے گی۔ اب یہاں پر ایک بات کہہ دوں، کچھ لوگ آپ کو بہکاتے ہیں کہ وصال پیر کے دن ہوا پھر بدھ کی رات میں تدفین کیوں ہوئی؟ اس کو بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ جب وصال پیر کے دن ہوا تو بدھ کی رات کو اتنی تاخیر کیوں ہوئی کہ پیر کا پورا دن گیا، پیر کی رات گئی، منگل کا دن گیا، منگل کی رات گئی، بدھ کا دن گیا، بدھ کی رات آ گئی، اتنی دیر تک کہ جسم پاک جسد اقدس کیوں رہا؟ پہلی بات اللہ کی حکمت یہ تھی تاکہ چار دن تک جسد اقدس ویسے ہی رکھا رہے اور دنیا کو پتا چل جائے کہ محبوب کے جسم میں تغیر رونما نہیں ہوا۔ لوگ اپنے ابا دادا کو رکھتے ہیں، کوئی پنکھا لگاتا ہے، کوئی برف لگاتا ہے، کوئی ٹھنڈے کولر اس میں رکھتے ہیں، ہے نا، پھر بھی چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ لیکن اس دور میں تو یہ سارے انتظامات نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کے جسد مبارکہ میں کوئی تبدیلی نہیں، لوگ دیکھ لیں کہ حضور ظاہری جسم کے ساتھ جب حیات تھے، ظاہری زندگی میں تو بھی معطر تھے اور بعد وصال بھی معطر رہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حجرہ عائشہ سیدہ عائشہ، آپ مدینہ شریف گئے، جو گئے اللہ مبارک کرے، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد مدینہ شریف دکھائے، اور اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی بار بار دکھائے۔ حضور علیہ السلام اس وقت جہاں آرام کر رہے ہیں وہ 2 حجرے ہیں، حجرہ سیدہ فاطمہ اور حجرہ عائشہ، لیکن حضور علیہ السلام جس وقت وصال فرمایا تو اس وقت تو اتنا بڑا بھی حجرہ شریف نہیں تھا، اس وقت تو حجرہ عائشہ صدیقہ ہی تھا۔ تو چونکہ لوگ آتے جاتے اور درود پڑھتے، سلام پڑھ کے جاتے، آتے درود پڑھ کے سلام پڑھ، تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لوگ گروہ در گروہ آتے، درود و سلام پڑھ کے جاتے، تو وہ چونکہ وہاں سے جسم اقدس کو باہر نہیں نکالا گیا تھا، حضور علیہ السلام کا جسم پاک حجرہ سیدہ عائشہ ہی میں رکھا گیا تھا، اور وہیں آ کر کے لوگ درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو ہزاروں اصحاب
آتے گئے درود و سلام پڑھ کے جاتے گئے آتے گئے، تو تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو لحد اطہر کے سپرد کر دیا گیا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے عالم بقا کی طرف اپنی شان کے مطابق کوچ فرمایا۔ اور اس طرح سے ہمارا عقیدہ یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ نبیوں کو موت آتی ہے، ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے ان کی بیویوں کو بیویاں ہی کہا جاتا ہے، بیوہ نہیں کہا جاتا، اور ان کی بیویاں جو ہے وہ بیویاں ہی ہے، اس لیے کہ بیواؤں سے نکاح ہو سکتا ہے، بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام کی ازواج پاک سے ان کے وصال کے بعد اس لیے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اگر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کی پچھلی گھڑی آنے والی، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ تو گویا کہ جب آنے والی گھڑی آتی ہے تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، تو حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضور قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ ہے، یعنی شہیدوں جیسی حیات نہیں ہے، شہیدوں سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی حیات ہے، اور وہ زندہ ہیں الحمدللہ۔ ہم کلمے میں یہی تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آخری بات عرض کر دوں، سب پر غم تھا، سب پر غم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جو جتنا چہیتا اور جتنا چاہتا ہے، جملے پہ غور کرے، جو جتنا چہیتا اور جو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کو اتنا صدمہ تھا کہ جب وصال کے بعد حضرت بلال سیدہ کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا، بلال کیسے ہمت ہوئی ان ہاتھوں کی کہ میرے بابا کو لحد کے سپرد کرے۔ اور آپ کہتی تھی، بابا آپ کے جانے سے مجھ پر وہ غم ٹوٹا ہے کہ اگر وہ غم پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں، اور دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں، سمندر پہ ڈال دیے جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں۔ سیدہ پاک پوری زندگی بعد وصال رسول روتی رہی اور صرف روتی رہی، اور بالآخر اسی صدمے میں سیدہ پاک نے دنیا سے وصال فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کیا ہوا، اب آگے کی داستان سیدہ کائنات سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس محفل کو قبول کر لے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔